کا वतीरा ये था, ये अपना सर कटा देते थे, अपने जिस्म को रेजा रेजा कर देते थे, और अपने जिस्म को कुर्बान करना इनके लिए कोई मुश्किल अमर न था। ऐन आलमे शबाब में मौत का प्याला अपने मुंह को बड़ी ही जुर्रत के साथ, शुजात के साथ लगा लेते थे। वो दुनियावी जिंदगी और इसके ऐशो तरफ को अपनी खानदानी वजाहत और इज्जत के मुकाबले में कुछ ना समझते थे। मौत से वो कभी भी न डरते थे। वो अपने खानदान की इज्जत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान और अपने खून का नजराना पेश कर देते थे। इनकी सारी जिंदगी दुश्मन के साथ लड़ने में बसर होती थी। वो मैदान जंग में मरने को बिस्तर पर मरने की बजाय तरजीह देते थे। और एक शख्स, उसका बाप, उसका भाई, उसका चचा कत्ल हो जाता है तो इस पर वो कहता है, हमारा शिआर ये है, ला नमूतो हतफन बाखुदा, हम बिस्तर पर मरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम तो मौत को तख्ता ज़िलाल सयूफ, हम तो तलवारों के साए में मौत का इस्तिकबाल करते हैं। वो तभी मौत को ऐब और नक्स और बुज़दिली जानते थे, लड़कर मरने को फख्र महसूस करते थे। वो कहते थे, हमारी जानें तेज तलवार की दहार पर बहती हैं, हमारे नेज़े अपने दुश्मन के सीने का निशाना बनाते हैं और उसकी पीठ में नहीं जाते बल्कि दुश्मन के सीने में बरसते हैं। और ये सोच रखते थे कि जंग में अगर वो कत्ल ना हो तो आम मौत को वो अपने लिए ऐब जानते हुए इससे एराज करते थे। इसलिए वो कहते थे, जिंदगी की हकीकत ये है, इन्नी इमराउन सामू तो इन लम उक्तला, कि अगर हम मैदान जंग में नहीं मरेंगे तो बिस्तर पर मर जाएंगे और ये मरना हमारे लिए ऐब है। वो मरने में भी जिंदगी तलाश करते थे, हयात तलाश करते थे। और दावो बिल जुनून मिनल जुनून, वो जुनून का इलाज जुनून से करते थे। वो कहते थे, हम जंग के दिनों में अपनी जानों को बड़ा ही सस्ता कर देते हैं और अमन के दिनों में हमारी इन जानों की, हमारी इन जिंदगियों की बड़ी ही घरां कदर कीमत होती है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, इसी तरह कदम ब कदम उनकी शजाअत व बसालत के दिलकश मनाजर हमें तारीख के सफ़हात में नजर आते हैं। और जंग के दौरान इनकी गैरत व आबियत का खून बिजली बनकर दौड़ता था अहले अरब को। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, बारी ताला ने और खूबियों और कमालात से भी नवाजा हुआ था। उनमें से एक उनका इफ़ाए अहद है। ये लफ्ज़ ईफा वफा से है और वफा ज़बान से सच बोलने और अमल से खालिस काम करने का नाम है, जबकि इसके मुकाबल लफ्ज़ गदर ज़बान से झूठ बोलने और अमल से धोखा देने का नाम है। वादे की पाबंदी में ईमान की सलामती है। इसलिए बारी ताला ने वादा पूरा करने वालों की अपने कलाम में सताइश की है। फरमाया, वऔफू बिअहदी औफे बिअहदिकुम वइया फरहबून। फरमाया, तुम मेरे साथ जो अहद किया है इसको तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ जो वादा किया है इसको पूरा करूंगा। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, अरबों की ये खूबी थी, वो जिससे अहदो वादा करते उसे पूरा करते थे, खा इस सिलसिले में उनको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ता। इसी तरह वो जान की बाजी लगा देते थे अहद को पूरा करने के लिए, मगर झूठ न बोलते थे। तभी तौर पर झूठ से नफरत करते थे और छोटे को हकीर, झूठ को वो हकीर समझते थे और इस अमल को जलीलाना तसव्वुर करते थे। इस तरह हमेशा सच बोलना उनकी खसलत थी, उनका शिआरे हयात था। वो अपने माशरे में सच्चे आदमी की ताज़ीम
اور تکریم کرتے تھے. ہر قیمت پر ایفائے عہد عربوں کا درائے امتیاز تھا. وہ اپنے وعدے کے ایفا کے لیے اپنے لختے جگر کو بھی قربان کر دیتے تھے. اس سلسلے میں کوئی چیز ان کے سد راہ نہ بنتی تھی. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عرب کے بادیہ نشینوں کو باری تعالیٰ نے ایک اور خصلت میں بھی باکمال کیا تھا. ان میں غیرت و امیت کا بے پناہ جذبہ تھا. وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے اپنے خون کے دریا بہا دیتے تھے. دشمن کی جانوں کے پشتے لگا دیتے تھے. کسی کو مجال نہ تھی کہ وہ ان کی ناموس کی طرف بری نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے. وہ اسی جذبہ غیرت و اہمیت کے باعث اپنے نسب کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. اپنے شجرہ نسب کو بہت زیادہ یاد رکھتے تھے. اس دنیا میں وہی شخص غیرت و اہمیت کا پیکر ہوتا ہے جس میں شرافت و فضیلت کا ادنا سا بھی حصہ پایا جاتا ہے. وہ قوم جو اپنی شجاعت، سخاوت اور ایفائے عہد میں بے مثال ہو، وہ کبھی بھی اپنی عصمت و ناموس کی حفاظت میں غفلت نہیں کر سکتی. ان کی بڑی بڑی جنگوں کا پس منظر یہی جذبہ غیرت و اہمیت ہی ہوتا تھا. اگر کوئی عورت اپنی تذلیل پر اپنے بھائیوں، فرزندوں اور خامد کو پکارتی تھی تو سینکڑوں تلواریں اس کی عزت و ناموس کی حفاظت میں نکل آتی تھی اور آنے واحد میں خون کے دریا بہ جاتے تھے. اور ان کا جذبہ غیرت و اہمیت ان کے جذبہ مروت کی بنا پر تھا. اور جہاں جذبہ مروت مر جاتا ہے وہاں جذبہ غیرت بھی مر جاتا ہے. یہ کسی قوم کا جذبہ غیرت و اہمیت ہی ہے جو ان کو بڑی سے بڑی قربانی، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کا جذبہ دیتا ہے. اور یہی جذبہ جب شعلہ جوالہ بن جاتا ہے تو قوم کے گوہر عصمت کو لوٹنے والوں کو جلا کر خاک کے سیاہ میں ملا دیتا ہے. اور اس جذبہ غیرت و اہمیت کو اہل عرب قائم رکھنے کے لیے اپنے نسب کی حفاظت اور خاندانی وجاہت کے موروثی احساسات اور جسمانی خصوصیت کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ رشتہ ازدواج کے انتخاب میں بھی خصوصی توجہ دیتے تھے اور ایسی ازدواج کا انتخاب کرتے تھے جن کے دامن عصمت پر فسق و فجور کا کوئی داغ نہ ہوتا تھا. وہ رشتے کی ظاہری حسن و جمال پر اور اس کے ظاہری رنگ و روپ پر اس کی باطنی شرافت و نجابت اور عفت و عصمت کو ترجیح دیتے تھے. حکیم بن سیف اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: قد احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا قالوا کیف احسنت الینا قبل ان نولد قال اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها. ہے اولاد، میں نے تمہارے بچپن میں بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے بڑے ہونے پر بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے، حتیٰ کہ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. بیٹوں نے کہا: ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیسے احسان کیا ہے؟ تو اس نے کہا: میں نے تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اس طرح احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایسی مائیں منتخب کی ہے جن کو معاشرے میں اس وقت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور کوئی بھی تمہاری ان ماؤں کی وجہ سے تمہیں آج سب و شتم نہیں کر سکتا. یہ غیرت و اہمیت کا وصف عربوں کا امتیاز تھا. اس وصف کی بنا پر ان میں شجاعت و بہادری کے تعجب انگیز واقعات ہمیں میسر آتے ہیں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اختتامی کلمات اور اہم نکات کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے خطہ عرب کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اعلیٰ اخلاقی صفات سے متصف تھے. ان میں خوبیاں بھی بے مثل تھیں اور خرابیاں بھی بے حساب تھیں. اعلیٰ خوبیاں مقاصد جلیلہ کی تکمیل کا باعث بنتی ہیں، منازل رفیع پر انسان کو پہنچاتی ہیں. صحیح رہنمائی کا فقدان انسان کو رسوا
اور گمراہ کر دیتا ہے، اور ان میں شجاعت و بہادری تو بہت زیادہ تھی، مگر وہ زیادہ تر ظلم و تعدی کی شکل میں تھی۔ کبھی یہ شجاعت خون ریزی کا باعث بنتی تھی، کبھی کسی فساد کو بھڑکا دیتی تھی، کبھی کسی کا یہ استحصال کر دیتی تھی۔ اس شجاعت و بہادری کی سمت کی اصلاح کی ضرورت تھی، اور یہ اصلاح کی جانب نہ تھی، بلکہ اس کا مقصد اپنی انانیت کی تسکین تھی اور اپنی شخصی رعب کو لوگوں پر قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عربوں کی اس شجاعت اور بہادری کے وصف کو جہاد فی سبیل اللہ اور الہ کلمت اللہ کی سمت عطا کر دی، اور فروغ و ابلاغ اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی کا اس شجاعت و بہادری کی بنا پر ان میں یہ وصف اور یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ اسی طرح ان میں جود و سخا کی خصلت بھی اپنے کمال وصف کے ساتھ موجود تھی، مگر اس خلق کی سمت انفرادی تھی، اجتماعی نہ تھی، شخصی فلاح تھی، اجتماعی بہبود نہ تھی۔ وہ سخاوت اس لیے کرتے تھے کہ لوگ ان کو سخی کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صفت جود و سخا کو قوم کے معاشی مسائل حل کرنے کی سمت دی، اور اس کو مواخات مدینہ میں تبدیل کیا، اور اس کو سالانہ اپنے اموال سے اعطائے زکوٰۃ کی طرف گامزن کیا، اور ان کو صدقہ و خیرات اور انفاق فی العفو اور لوجہ اللہ کی طرف راغب کیا۔ اور ان عربوں میں فصاحت و بلاغت کا وصف بھی اپنے پورے جوبن پر اور کمال پر دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی فصاحت و بلاغت سے انسانی ذہنوں اور دلوں کو فتح کرتے تھے، ذہنوں کو اپنا ہم نوا بناتے تھے، انسانی سوچوں کا رخ اپنی طرف موڑتے تھے، انسانی افکار اور اعمال پر اپنا تسلط جما لیتے تھے۔ مگر یہ وصف فصاحت و بلاغت بھی بے سمت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصف فصاحت و بلاغت کو قرآنی فصاحت و بلاغت اور اپنے نبوی کلام کی فصاحت و بلاغت سے چار چاند لگائے، اور ان کو بادشاہوں کے درباروں میں اسلام کا فصیح و بلیغ سفیر بنایا، اور عامت الناس کے دلوں کی تسخیر کرنے والا بنایا، اور ان کو دنیا فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا فرد بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی اس وصف میں ان کی مماثلت اور ان سے مساوات کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا، اور ان کے کلام کی فصاحت و بلاغت سے دین کی دعوت کو مؤثر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کو انہوں نے اپنی بے پناہ فصاحت و بلاغت کے ذریعے بڑا ہی پر اثر بنایا، اور اسے دین کی دعوت کا مؤثر ذریعہ بنایا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام دنیا میں مسلمانوں کی تلواروں کے زور سے نہیں، مسلمانوں کی تلواروں کے زور سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے کرداروں اور ان کے کلاموں کی فصاحت و بلاغت کے زور سے پھیلا ہے، اور ان کے خلق افائے عہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ان کو سمجھایا بندے کا اصل افائے عہد اور وعدے کا کی افا اور وعدے کا پورا کرنا اپنے رب کے ساتھ یوم الست کو کیے ہوئے وعدے کو اس دنیا میں پورا کرنا ہے۔ اور اس خصلت افائے عہد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل وفا سے آشنا کیا کہ ایک بندے کے افائے عہد کی منزل اور اس کا کمال یہ ہے کہ بندہ ایسا ہو جائے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا عہد پورا کرو، اور دین اسلام کے غلبہ و فروغ کا عہد پورا کرو۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اہل عرب کی ایک اور خصلت قوت حافظہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اسوہ کے ذریعے حفظ قرآن کی طرف سمت عطا کی۔ قرآن کے ذریعے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والا اور اسی وصف حفظ نے احادیث رسول کو لاکھوں کی تعداد میں حفظ کرنے اور مجمع عام میں حفظ حدیث کے عوامی امتحان میں ہمارے اکابر و اسلاف کو کامیاب ہونے کا تاریخ ساز اعزاز اور شرف بخشا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عربوں کی فراست و ذہانت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اطاعت اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کی سمت عطا کی ہے۔ فراست و ذہانت کا کمال یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں خدا کا بندہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہو جائے، تو یہی وصف اطاعت اس کو اس منصب عالی پر پہنچاتا ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں یوں اشارہ کیا ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔